अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। जनाब, टॉपिक है कनाडा का वर्क परमिट। बहुत ही आसानी के साथ जल्दी करें जनाब। जी हाँ, कनाडा का वर्क परमिट मतलब कनाडा आने की चाबी, वो भी जॉब के साथ। तो वर्क परमिट अगर आपको मिल जाता है तो जनाब जाहिर सी बात है आप आ सकते हैं या स्टे कर सकते हैं। 1.5 साल के बाद जो है आपको पीआर भी मिल जाता है। तो आपको और चाहिए, और क्या चाहिए? यहाँ पे वर्क परमिट मौजूद है, आपको जॉब के साथ आप आएंगे। और जाहिर सी बात है जब आपको इतनी बड़ी सहूलत हासिल हो रही है तो पे तो करना पड़ेगा। मैं आपको रेट्स बता देता हूँ जनाब। 15,000 से लेके $45,000 तक आपको वर्क परमिट मिलेगा। एक स्टोर कीपर का जो वर्क परमिट है वो $25,000 में है। एक जो है दुकान में आपकी जॉब जो है वो $15,000 में है। $20,000 में जो है एक आईटी की जॉब है जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पे है। और इसके अलावा जो है फाइनेंस की 3 जॉब है जिसमें आपको $35,000 देना पड़ेगा। इसके अलावा मैनेजर की जो जॉब है वो 40 से $45,000 आपको देना पड़ेगा। अगर ये तमाम चीज़ें मंजूर हैं तो आप मुझे मैसेज करें। मैं आपको जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जिन्होंने मुझे तफसीलात बताई हैं, मैं आपको उनके साथ डायरेक्ट करवा दूंगा। आपको तमाम चीज़ें वो बताएंगे। आप उनको पैसे पे कीजिएगा, जो भी होगा जिस तरीके से भी होगा अक़सात में, यानी कि इंस्टॉलमेंट में पे करनी है पे कीजिए। आप उनके साथ एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए और उसके बाद उनको पे करते रहिए जो भी है। और अपना उसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप लोग आपस में उसको फाइनलाइज कर दीजिए। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, ठीक है जनाब। तो आपको ये खबर देनी थी ज़बरदस्त किस्म की जनाब। जी हाँ, इसी तरह की बहुत सारे फेक इमिग्रेशन कंसल्टेंट, फेक तो नहीं है, वो सच्चे हैं। सच्चे इन द सेंस वो काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप $45,000 देंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। आप $20,000 देंगे तो वो आपको जॉब पे आप आ जाएंगे। 25, 30, $40,000 देंगे तो जी हाँ आप आ जाएंगे। वो LMIA सर्टिफाइड वो जॉब्स हैं, समझ गया। तो क्या ये लीगल है? क्या ये जॉब्स को बेचना लीगल है? 100% नो, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। इसमें अब फेक और गोस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट की बात ही नहीं हो रही है। वो आपको जॉब देंगे, आप जॉब पे आएंगे, आप उनको पैसे पेमेंट कीजिए इंस्टॉलमेंट पे या जैसे भी हो। वो आपको बुलाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे और आप यकीनन जॉब पे आएंगे। लेकिन किसी भी LMI सर्टिफाइड जो जॉब कनाडा के अंदर है, चाहे किसी सूबे में भी है, उसके लिए पैसे चार्ज करना कंप्लीटली गैर कानूनी है, इल्लीगल है दोनों के लिए। जो आजिर यानी एम्प्लॉयर है जो कि जॉब निकाल रहा है, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो जॉब आपको प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो बीच में एजेंट है और आप वो जॉब ले रहे हैं, आप तीनों ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप तीनों ही इल्लीगल काम कर रहे हैं। क्या आप जब पकड़े जाएंगे, जब आप किसी वजह से, क्योंकि देखें ना, जब हम काम कर रहे होते हैं हम कभी तो ये नहीं सोचते ना कि हम पकड़े जाएंगे। अगर अब ये कोई सोच लेता, आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल नहीं होता है। जो आया वो कर गया और उसको पता है वो पकड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ, जब से पाकिस्तान बना है डे 1 से ये काम हो रहे हैं और इतना अरसा गुजर गया है, कोई भी पकड़ा नहीं गया है। ठीक, जैसा कि पहले ही मैंने जिक्र किया था, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये दुनिया जज़ा यानी रिजल्ट और सज़ा यानी उसके ऊपर उसकी सज़ा जो पनिशमेंट मिलनी है उसकी दुनिया नहीं है। ये दुनिया ये जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ये सिर्फ मेरा और आपका इम्तहान लेने के लिए बनाई गई है दुनिया। अल्लाह ताला ने दुनिया मेरे और आपके इम्तहान के लिए बनाई है। जज़ा और सज़ा का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन यहाँ नहीं मिलने वाली। आपको रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला आपके अच्छे अमाल का, आपको सज़ा नहीं मिलने वाली आपकी और मेरे बुरे अमाल की। वो तो क़यामत कायम होगी, अल्लाह ताला फिर दोज़ख और जन्नत को कायम करेंगे। हमारी जो रोज़ के मामूलात हैं उसकी बेसिस के ऊपर अल्लाह ताला क़यामत के दिन इत्मीनान के साथ सीधे हाथ में दे देंगे नामा अमाल या उल्टे हाथ में दे देंगे। हम वहाँ पे स्किप नहीं कर सकते कि जब उल्टे हाथ में दिया जाए तो जल्दी से सीधे हाथ में पकड़ लें उसको, या उल्टे हाथ में दे दिया तो पीछे से हाथ घुमा के सीधे हाथ में पकड़ लें। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
وہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیٹ نہیں ہونے والی. یہاں پہ آپ ہو سکتا ہے پکڑے جائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے بھی ہیں. تو کیا اس کام میں آپ پکڑے جائیں گے؟ جو جاب حاصل کرنے والا ہے، جس نے 30 35 40 ہزار ڈالر لگائے ہیں، جو آنا چاہ رہا ہے یہاں، جو وہ بیچ رہا ہے، اور بیچ میں جو دلال ہے جو کہ ایجنٹ ہے. I'm sorry to say دلال. ایجنٹ کا مطلب اردو میں دلال ہوتا ہے. میں نے صرف ایک لفظ استعمال کیا اردو کا، اردو زبان میں. تو ایجنٹ، جی ہاں، وہ بھی پکڑا جائے گا، آپ بھی پکڑے جائیں گے، اب بیچنے والا بھی پکڑا جائے گا، اور بیچنے والا جو پکڑے جائے گا اس کی کمپنی کو سیز کر دیا جائے گا. آپ کو 5 سال کے لیے کینیڈا میں یا اس سے زیادہ یا فار لائف آپ کو بین کر دیا جائے گا. ایجنٹ کا کیا ہوگا؟ وہ بھی پکڑا جائے گا. تو وہ پھر چھپتے چھپاتے جہاں پہ بھی جائیں گے، کوئی بہت سے ایجنٹ کو آج بھی میں جانتا ہوں، وہ چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں، یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے. ہاؤس اریسٹ کا مطلب یہاں پہ اصل میں سزا جلدی، پوری کی پوری سزا فوراً نہیں دی جاتی. سب سے یعنی سزا کا یہ کام دیکھیں کہ ایک بندے نے لاکھوں ڈالر کھایا ہے، چائنا کے کنسلٹنٹ ہے، پاکستان کے کنسلٹنٹ ہے، انڈیا کے کنسلٹنٹ ہے. ہاؤس اریسٹ، یہ لوگ بھی جانتے ہیں جناب بہت زیادہ کیا سزا ملے گی. ہاؤس اریسٹ، ہاؤس اریسٹ سے زیادہ مزے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں رہیں گے اور سرٹن کلومیٹر سے زیادہ باہر نہیں جا سکتے. جی ہاں، آپ کو ہینڈ کف نہیں کیا گیا، آپ کو بیہائنڈ دا بار، آپ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، جیل میں آپ کو دال روٹی نہیں کھلائی گئی، جیل میں آپ سے جو ہے سزا بامشقت وہ کچھ بھی نہیں کرایا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا. آپ گھر سے بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، سرٹن کام کر سکتے ہیں، سرٹن ارننگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک سرٹن لمٹ ہے، اس سے زیادہ باہر نہیں جا سکتے. I don't know how many times a week یا how many times a month انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو، جو ایجنسیز ہیں جنہوں نے بند کیا ہے، چاہے پولیس ہے، کوئی ہے، جو بھی ادارہ ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے یا کال کرنا ہے. کیا مزیدار سزا. یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یار جو ڈر گیا وہ مر گیا. رسک لینے کے لیے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. رسک لیتے ہیں بڑے مزے سے، لیکن رسک بھی مزے کا ہے نا. 40 50 ہزار ڈالر دو ایک کلائنٹ میں کما لیتے ہیں. تو جی ہاں جناب، میں آپ کو باور کرا دوں، میں آپ کو وارننگ دے دوں، آپ جو اس طرح کے کام میں انوالو ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ آ بھی جائیں، سارے کام بھی کر لیں مزے کے ساتھ، لیکن اف کا لفظ ہے یہاں پہ. اگر آپ پکڑے جاتے ہیں، اگر وہ ایجنٹ پکڑا جاتا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ لوگوں کے ہزاروں ڈالر کھا کے لے کے بھاگ گئے. لوگوں نے ایجنٹ کی کمپلین یہاں پہ جو پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ وہاں کی ہے. ایجنٹس بہت سارے بھاگے ہیں ادھر ادھر، بہت سارے گھوم بھی رہے ہیں. بہت سارے لوگ بڑے اچھے سے بھی کام کر رہے ہیں، بڑی دیانتداری کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو اچھے لوگ ہیں برے کے چکر میں وہ بھی پرابلم فیس کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے افسوس ہے، مجھے بالکل افسوس ہے کہ جو آپ دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی وہ ملبہ ضرور آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. آپ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے، لوگوں کی مدد کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، برے کام ان دا سینس لوگوں کی ایسٹس، مطلب جو بھی ان کے پاس تھوڑا بہت ہے، زمین ہے، زیورات ہے، جو بھی ہے، وہ اس کو سیل کروا کر کے، یوں سمجھیں کہ اس بیچارے کے جو خود مردہ ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ مردہ ہو جاتے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے ان کو سزا مل بھی سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دنیا جزا اور سزا کی دنیا نہیں ہے، ہر معاملے میں، صرف اسی معاملے میں نہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا ضرور ہوشیار رہیں، بہت زیادہ ہوشیار رہیں. اور جناب ایک اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہماری قوم کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ یار، یعنی اصل میں جرم میں ہم برابر کے شریک ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک چیز اللیگل ہے، چاہے وہ امیگریشن کنسلٹنسی کی یا یہاں آنے کی حوالے سے ہو. اگر کوئی چیز اللیگل بھی ہے، یعنی پاکستان سے نکلنا، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جانا ہو، آپ نے جا کر کے ہاتھ بھی جوڑنے ہیں، پیسے بھی دینے ہیں، ان کے پیروں کو بھی ہاتھ لگانا ہے، کسی طرح سے یا 2 نمبر کام کر کے جگاڑ لگا دو. جگاڑ کا مطلب 2 نمبر. یار کسی طرح سے 2 نمبر کام کر کے مجھے یہاں سے نکال دو. اب ظاہر سی بات ہے، جب اس نے اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں میں آپ کو دیکھ لوں گا، میں آپ کو ریڈ کر لوں گا آپ کے مائنڈ کو کہ یار آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہو، تو جناب یو آر مائی کلائنٹ. میں نے کسی طرح سے بھی کچھ بھی کر کے کوئی بھی کام کر دینا ہے آپ کے لیے. آپ سے انیشیلی 15% 10% پکڑ ہی لینا ہے. اب آپ کہیں نہیں جاؤ گے.
اب آپ کہیں نہیں جاتے میرے پاس سے، میں نے آپ کی گردن پکڑ لی ہے، میں نے آپ کے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے، اب میں جانتا ہوں آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ اتنے زیادہ ڈسپیرٹ ہیں کیونکہ روز جو ڈاگ شوز کو سن کے ڈن 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 ڈن، وہ جو بریکنگ نیوز پاکستان میں بیٹھ کے ٹی وی پہ ہر وقت جو آپ کا وہ مائنڈ بنا رہا ہے، پاکستان ختم ہو گیا، پاکستان میں زلزلہ آ گیا، پاکستان میں ارتھ کوئک آ گیا، پاکستان تباہ و برباد ہو گیا، پاکستان از ڈیڈ، پاکستان کے اوپر ایٹم بم پڑ گیا، میرے منہ میں خاک۔ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو خبریں وہ آپ کو ہر وقت جو ڈاگ شوز کے اندر جو وہ اپنی ہائی ریٹنگ کر کے ملینز آف روپیز یا ملینز آف ڈالرز جو کہ باہر سے ان کے پاس آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں افواہیں پھیلانے کے لیے، وہ تو ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کما رہے ہیں۔ آپ کیا کما رہے ہیں؟ ہیڈ ایک۔ آپ کیا کما رہے ہیں؟ ہیڈ ایک۔ 70% لوگ مجھے پاکستان سے سنتے ہیں، 13 سال کے بچے سے لے کے 54 سال کی عمر تک کے لوگ۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں، مؤدبانہ انداز میں بالکل درخواست کروں گا، 13 سال سے لے کر کے 54 سال کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، بچیاں، بچے، جوان، جوانیاں، بڑی اور بڑیاں یا بزرگ جتنے بھی ہیں، میں ایک مؤدبانہ درخواست ہے آپ سے، کیا آپ ٹی وی کو بند کر سکتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے جواب ملے گا نہیں، پھر سوچ کے بتائیں، کیا آپ ٹی وی کو بند کر سکتے ہیں؟ بند مت کیجیے، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آپ یوٹیوب کو دیکھیں اپنے ٹی وی کے اوپر، اگر آپ کے اسمارٹ ٹی وی نہیں ہے جس کے اندر انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5-8 ہزار روپے کی ڈیوائس ملتی ہے، وہ لگا لیجیے۔ یوٹیوب کے اوپر اپنی آن ڈیمانڈ یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ ڈرامے دیکھیے، گھر دل کے اور ذہن کے سکون کے لیے مکہ لائیو لگائیے، مکہ کو دیکھیے، مدینے کی ٹی وی دیکھیں، پاکستان میں بیٹھ کر کے دنیا سے یوٹیوبرز جو ہیں پوری دنیا آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ دیکھیے۔ میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے، اس ٹی وی جو کہ ڈاگ شوز ہیں، خبریں یقین مانیے، خبریں نہ سنیے، آپ کے پاس خبریں کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جائیں گی، آپ یقین مانیں۔ آپ شاید میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گئے، میں نے کوئی خبر نہیں سنی، کسی وجہ سے کوئی خبر میرے کان میں، یعنی میں بعض اوقات یہاں گروسری اسٹور جاتا ہوں جو کہ دیسی ہے، انہوں نے لگا رکھا ہوتا ہے، کبھی میں نے مختلف جگہوں سے اگر مجھے 5 منٹ کو بھی سننے کو مل جائے، آپ یقین مانیے میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ انفیکٹ جو ان کا تھیم جو ہوتا ہے بریکنگ نیوز کا، چاہے وہ جیو ہو، چاہے ہم ٹی وی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو وہ ڈھن 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 کر کے ایک ہی بیکار کی خبر کو، نیگیٹو خبر کو، آپ کبھی سوچتے کیوں نہیں؟ اسٹاپ اینڈ تھنک، تھوڑا سا رکیے اور سوچئے وہ کر کیا رہے ہیں، ذرا اس کو انالیسس کیجئے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ کیا پھیلا رہے ہیں، آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیوں وہ پھیلا رہے ہیں؟ بدنظمی، وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا دماغ معاف ہو جائے۔ کیوں؟ سوال کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کا ہر شخص ذہنی طور پہ جب معاف ہو جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جی ہاں، آج ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس میں نوجوان جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، جو نوجوان نسل ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیا ڈرتی ہے آپ سے، دنیا ڈرتی ہے، آپ کے پاس ایٹمک پاور ہے، دنیا ڈرتی ہے آپ سے کہ اگر آپ کو اجاگر کر دیا گیا تو آپ کیا کر ڈالیں گے۔ دنیا ڈرتی ہے آپ سے، دنیا ڈرتی ہے آپ سے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں پورے پچھلے 30-40 سال میں کرتے 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 وہاں پہنچا دیا ہے کہ ڈیفالٹر ہو رہا ہے تاکہ آپ بالکل کسی قابل نہ رہ جائے۔ دنیا ڈرتی ہے آپ سے، ویسٹ آپ سے ڈرتا ہے، ویسٹ کے الائز آپ سے ڈرتے ہیں۔ جو پلانٹ کیا گیا تھا پورا کا پورا 30-40 سال کے عرصے میں، اس نے آ کر کے ایک سٹیج پہ اب آ گیا ہے کہ جناب دیٹ از ڈو اور ڈائی، کہ اب یہ کچھ کریں گے نہیں۔ اور ڈو اور ڈائی کا مطلب تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ جناب آپ کچھ کیجئے یا مر جائیے، یہ تو میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ
یو آر نو ویئر، اب آپ کہیں بھی نہیں ہیں. صرف انتظار کیجئے کہ جو لوکل قیامت جو پاکستان میں خدا نخواستہ آ جائے. اللہ نہ کرے، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ایسی کوئی قیامت نہیں آنے والی. آپ صرف ٹی وی بند کر دیجئے، میری بات مان لیجئے، آپ کو پتہ لگے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا یار مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے. جو آپ کے فون پہ جو نوٹیفیکیشن الرٹ لگی ہوئی ہے نا مختلف نیوز چینل سے، اس کو سب سے پہلے تو بند کر دیں. پھر اس کے بعد سیاسی گفتگو جہاں بیٹھتے ہیں بند کر دیجئے، اس کو ٹرن کر دیجئے کہ آپ سیاسی کی بجائے اپنے دین کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہ بھی پازیٹیو. مسلک کے لے کر کے نہیں لڑیں گے کہ جناب مسواک کی لمبائی ایک بالش ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، کرتا پہننا چاہیے یا شلوار کے اوپر جو قمیض ہوتی ہے وہ بہتر ہے، دونوں میں سے سنت کون سی ہے. اور جو قمیض کی جو آستین ہے، جو کف ہے، وہ ایک بالش ہونی چاہیے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. چائے پی کر کے اس کا کپ اس کی پرچ کے اوپر الٹ دینا چاہیے کہ نہیں. مسواک کتنی دیر کرنی چاہیے، کون سی خوشبو کہاں کب کس وقت لگانی چاہیے. اچھا جناب سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں تو اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، کتنی تعداد ہونی چاہیے. جناب برائے مہربانی میری مؤدبانہ گزارش ہے، لوگ مجھے سن رہے ہیں، میری ذمہ داری ہے، تو مجھے بتانے کی ذمہ داری ہے. اس بات کو سن لیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. کینیڈا کا ورک پرمٹ، کینیڈا آنا، پاکستان سے باہر نکل جانا، پاکستان سے نکل کر کے کہاں جانا، پاکستان سے نکلنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنے. میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچے پیچھے کیا کریں گے، میں چلا جاؤں گا تو میرے ماں باپ کیا کریں گے، میں چلا جاؤں گا تو میں اپنے والدین کو ہی بلا لوں گا. ماں باپ پریشان ہیں کہ اب میری 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں کیا کروں، کہ ایسا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں وہ مجھے بلا لیں گے. یہ سارے ٹاپکس کو سائیڈ میں رکھ دیجئے. اچھا یہی تمام چیزیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ویڈیو پہ، تو جناب میرا تو خطرہ ہے نا کہ جناب اگر آپ یہ سائیڈ میں رکھ دیں گے تو میرا تو چینل ہی بند ہو جائے گا. ڈونٹ وری، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میرا چینل بند ہو جائے گا اس کی آپ فکر نہ کریں، بالکل بھی فکر نہ کریں. لیکن آج سے وعدہ کریں، مجھے کامنٹ کریں کہ آپ نے ٹی وی کو دیکھنا، جو ڈائریکٹ چینلز ہیں پاکستان کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو نہ دیکھیں. آپ کو ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے، مجھے اندازہ ہے، ڈرامے دیکھیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے منع تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ کو. ڈرامہ دیکھیں، آن ڈیمانڈ دیکھیں، اور بڑے سکون میں آپ دیکھیں گے. اتنی ساری ایڈورٹیزمنٹ میں آپ جا کے تھوڑا سا ڈرامہ دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یار آپ پورا ڈرامہ دیکھیں، آپ پورا ڈرامہ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. بچوں کے ساتھ آپ تو ڈرامے دیکھنے والے رہ ہی نہیں گئے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ حیات ہی دے، آپ کی وائف کو، آپ کی اسپاؤس کو اور آپ کے ہسبینڈ کو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈرامے دیکھیں. 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ گزاریں، ایک جگہ بیٹھ کے سکون کے ساتھ. اچھے ڈرامے بہت ہیں وہ دیکھیں. بہت سارے ڈرامے، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جناب ہاتھ، پیر، سینہ، ہر چیز فار سیل ہو گئی ہے. آپ سمجھ گئے میں کیا بات کر رہا ہوں. جس طرح کے کپڑوں کی نمائش، یعنی جس طرح سے آدھے سے آدھا کپڑے پہن کر کے جو نمائش کی جا رہی ہے، اللہ عالم، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. وہ اپنی جگہ پہ، اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیے، بالکل بات کرنا چاہیے، سیریسلی دینا چاہیے. وہ تمام چیزیں آپ ابھی دیکھ لیجیے. میں آپ کو کہاں سے ملے کہ کہاں کے آ رہا ہوں، کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کہاں سے یہ تمام چیزیں شروع ہوئی اور ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے. ہم کوشش کرتے تھے کہ جناب ہالی ووڈ کو کاپی کریں. آج ہماری کوشش، یعنی پاکستان کے چینل کی کوشش ہے، اس کو لالی ووڈ کو کاپی کریں، یہ بالی ووڈ کو، سوری لالی ووڈ تو پاکستان کا کہا جاتا ہے، یہ سب لالی بالی ہالی جو ہے نا وہیں سے چلا رہا ہے. تو جناب بالی ووڈ کو کاپی کرنے میں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو چینلز چلا رہے ہیں، جو چینلز پر ڈرامے لکھ رہے ہیں، جو ایکٹ کر رہے ہیں، جو ڈرامے باز ہیں، جو ایکٹرز ہیں. ایکٹرز کی اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں ڈرامے باز. میں ڈرامے باز ایسی تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو ڈرامے باز ہیں جن کو ہم رسپیکٹ اتنا دیتے ہیں، دیئر
every part of the body is for sale. They are earning with that, of course. They are earning with that body. جی ہاں، میں جو بچیاں ایکٹریس ہیں میں ان کو مخاطب کرتا ہوں. اگر آپ سن رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنے جو آپ نے جو فزیکل ایکٹیویٹیز آپ ڈرامے میں اور خاص طور فلموں تک تو نہیں پہنچ رہی کہ میری آواز، میں نہیں جانتا، اگر پہنچ رہی تو اچھی بات ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کر رہی ہیں. ایون جو میل حضرات ہیں آپ بھی تو حصہ ہی لے رہے ہیں نا اس کے اندر. جی ہاں، میں ڈرامے دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے جیلس نہیں ہوں کہ جناب آپ بہت اچھے ڈرامے باز ہیں، یعنی ایکٹر ہیں یا ایکٹریس ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کیا دکھا رہی ہیں. آپ نے جسم کے ہر حصے کو اپنے سے 3 نمبر کم کپڑے پہن کر کے جس طرح سے جسم کے ہر گوشے کو آپ ایکسپوز کر کے دکھا رہی ہیں یا دکھا رہے ہیں، دونوں کے دونوں ہی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. مجھے نہ تو اس میں آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور چیز. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اگین جتنے بھی آپ چینل دیکھتے ہیں ڈائریکٹ، اگین اس کو بند کر دیں. یوٹیوب کے اوپر ایک سے ایک ڈرامے، پرانے ڈرامے اٹھا کے دیکھیں جناب، مزہ آ جائے گا آپ کو. بہت اچھے ڈرامے موجود ہیں. تو ڈاگ شوز، ایک سنگل ڈاگ شوز یعنی ٹاک شوز، ڈاگ شوز کا مطلب ٹاک شوز، ایک سنگل ڈاگ شوز یعنی ٹاک شو نہ دیکھیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، گھر میں کیوں چاہتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر کتے بلیاں لڑیں؟ کیوں چاہتے ہیں آپ کتے بلیاں آ کے لڑیں اور آپ کے دماغ کے خاص طور پہ وہ جو تھیم ہے مختلف چینلز کے ڈن 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 وہ نکال دیں اپنے گھر سے. وہ منوسیت کو نکال دیں برائے مہربانی. ان منوسیت کو نکال دیں، اپنے گھروں سے نکال کے پھینکیں. جمعے کے دن یوٹیوب کے اوپر اپنے بڑے سے ٹی وی میں یا چھوٹے سے ٹی وی میں جیسا بھی ہے اس پہ لگا دیں سورہ کہف. جمعے کے دن خاص طور پہ خود بھی پڑھے اور لگا بھی دیں. دن میں 1 دفعہ یا ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے، اگر تو لائٹ ہے، اگر تو انٹرنیٹ ہے، مکہ لائیو لگا دیں. دیکھیں آپ کے گھروں میں برکتیں کس قدر ہوتی ہیں. آپ اپنے بچوں کا، اپنا اور اپنی بیوی کا، اپنی فیملی کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آپ اپنے بچوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آپ اپنے گھر کے اندر برکتوں کا نزول دیکھیں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز کو کبھی بھی اسکپ نہ کریں. فجر کے وقت تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، تھوڑی سی تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، درود شریف کا کم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. سب سے چھوٹا درود شریف ہے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے گھر کے اندر اپنے آپ میں اڈاپٹ کریں. جو آپ آج کر رہے ہیں نا، اگر تو آپ والدین ہیں، آپ اس کا رزلٹ اپنے بچوں میں دیکھیں. بچے جو آج کر رہے ہیں وہ اپنا رزلٹ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. سلولی وہ ان کی زندگیوں کے اندر سکون آتا جائے گا. زندگی سے مایوسیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. دل کے اندر جو نیگیٹو یعنی منفی خیالات ہیں وہ دور ہوتے جائیں گے. وہ جو فرسٹریشن ہے پوری دنیا نے یا آپ کو ویسٹ اور ان کے الائز نے آپ کے اوپر ڈالی ہے، وہ بم جو پھوڑا ہے آپ کے اوپر، اس زندگی سے انشاءاللہ آپ باہر نکل آئیں گے. جی ہاں، صرف ایک مسواک کے اوپر اپنے اوپر لاگو کرنے سے مسلمانوں نے پوری کی پوری جنگ جیتی ہے. پوری اسٹوری میں آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن ایک مسواک، صرف ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپلائی کرنے پہ اپنی زندگی پہ سے انہوں نے پوری کی پوری جنگ سیکھی ہے. جی ہاں، وہ مسواک ایک بالش کا تھا یا 1.5 بالش کا یا آدھے بالش کا، میں نہیں جانتا. جی ہاں جناب، اس چکروں سے باہر آ جائیں، ان چیزوں سے باہر آ جائیں. کینیڈا کا ورک پرمٹ آپ کو ملے گا، آپ جاب کے لیے اپلائی کریں، آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کو جاب ملے گا انشاءاللہ تعالی، آسانی کے ساتھ ملے گا. میں آپ کو پھر باور کرا دوں، کوئی بھی جاب آپ خریدتے ہیں، تینوں پارٹیز، جو امپلائر ہے وہ، جو ایجنٹ ہے وہ، اور آپ تینوں ہی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اس ایکٹ میں آپ پکڑے گئے، ہمیشہ کے لیے بین. ایجنٹ خود جانتا ہے اس کا کیا ہوگا. امپلائر پکڑا گیا تو اس کی کمپنی بند. جناب
اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہے تو میں آپ سے کہوں گا ضرور اس کو شیئر کریں، ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں، میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، سب سے بہتر آلٹرنیٹیو اس وقت جو ہے ملیشیا ہے۔ ملیشیا نہیں جانا ہے کوئی بات نہیں، مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ میں آپ جاب ڈھونڈیے، مڈل ایسٹ موو ہو جائیے، لیکن مڈل ایسٹ میں ہوتا یہ جب آپ کی جاب ختم یو ہیو ٹو کم بیک ٹو دی پاکستان۔ سو ملیشیا میں ایسا نہیں ہے، ملیشیا میں بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ ساری کی ساری زندگی وہاں گزارتے ہیں۔ تو جناب اس کو ضرور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کرایا ہے تو میرے ساتھ زیادتی ہے یہ، کہ آپ کو سبسکرائب تو کرا لینا چاہیے کم از کم۔ میں آپ سے درخواست کروں گا شیئر ضرور کریں، لائک کا بٹن دبائیں، کامنٹ میں مجھے بتائیں کہ اتنی لمبی میں نے کہانی آپ کو سنائی، آپ کو کیسی لگی، یہ کہانی میں سچائی ہے کہ نہیں، یا میں صرف ایسے ہی جو ہے بیکار کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نتھنگ ہیز ہیپن، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نتھنگ ول ہیپن، آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یو آر ان گڈ شیپ، آپ بہت اچھے حالت میں ہیں پاکستان میں۔ پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا، جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں، سیریا ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، یمن ہے، جن مشکلات میں وہ گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اس کی وجہ یہ تھی وہ ایٹمک پاور نہیں تھے، ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو کہ ویسٹ اور اس کے الائز، انہوں نے دیکھا کہ یاری دے کین ڈو نتھنگ۔ پاکستان کی وہ سچویشن نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان کے علماء حضرات، پاکستان کے مولوی حضرات جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان لوگوں کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ سکیں، ان کو معلوم یہ تباہ ہو جائیں گے وہ لوگ، انشاءاللہ تعالی وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اسی لیے انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کیا گیا، اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کیا ہے، تاکہ آپ کے پاس نہ ڈالر ہو، نہ پیٹرول ہو، نہ کچھ ہو، لیکن آپ کے پاس انشاءاللہ سب ہوگا۔ آپ کے پاس ایک چیز ہے جو وہ کبھی آپ سے نہیں لے سکتے، وہ ہے آپ کی ہمت، وہ ہے آپ کا ایمان، وہ ہے آپ کا شہید ہونے کا جذبہ۔ شہید ہونے کے بعد آپ کو جنت میں بریانی ملے گی، انڈیا میں ایسے ہی دکھاتے ہیں جی نہیں، شہید ہونے کے بعد آپ بغیر، ایک تو شہید بغیر کسی پین، یعنی پین لیس ہو کر کے شہید ہوگا بندہ، اور بغیر کسی حساب کتاب جنت میں واک کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔